सिनेरियो इस वक्त बन रहा है। ये तो गेम है ना नर्व्स की और माइंड गेम है ना, तो उनको अपने आप को लेट डाउन तो नहीं करना किसी भी तरह। इसमें वो और क्या कहेंगे, उनकी तरफ से जब भी कोई उनको सवाल करेगा तो डेफिनेटली वो यही जवाब देंगे। अब ये जो वो कह के गए हैं कि हुकूमत मजीद मजबूत होने जा रही है, इससे उनकी मुराद वो तवक्कुआत भी हैं जो दो तिहाई अक्सरियत की बात हो रही है कि इलेक्शन के बाद फिर 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएंगे। सर इनको इस वक्त में एमक्यूएम के जाने पे कोई मायूसी भी नहीं होगी, इनको बाप के जाने पे भी कोई मायूसी नहीं होगी, इनके मुनहरिफ अरकान इनके पास वापस नहीं आ रहे, इनको उस पे भी मायूसी नहीं होगी, लेकिन जो अदम एतमाद है वो नाकाम होगा। हाँ जी, और कप्तान फिर डट के खड़ा हुआ है जी। ये खत जब आप लोगों को मंदरजात इसके बताए गए इमरान, उस वक्त जरा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से हम बात करें आप लोगों ने, क्योंकि आप तमाम जितने भी जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनकी बातों से असिस्ट किया, असिस्टेंट अपनी बता रहे हैं आप लोग कि क्या क्या था उसमें। इमरान खान है साथ हमारे? इमरान खान है? बैरिस्टर एहतिशाम सर, मैं उस वक्त बात ये करने की कोशिश कर रही थी इमरान से, जो फिर बीच में ब्रेकिंग आ गई। जो मैंने समझने की कोशिश की वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ पॉलिसीज बना रहे थे, जिस तरह के स्टेटमेंट्स वजीर आजम साहब दे रहे थे, वो उन ममालिक को या उस कंट्री को अच्छा नहीं लग रहा था जिसका सोचा जा रहा है कि शायद वो अमेरिका हो सकता है। तो फिर उसके बाद जब उनको ये बताया गया कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो फिर उन्होंने बताया कि जी अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, अगर इमरान खान चले जाते हैं, तो जो गलतियां की गई हैं वो सारी की सारी माफ हो जाएंगी। तो आपको ये बात सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ये साजिश की गई है या फिर ये क्या हुआ? ये कुछ समझ आ रहा है मामला? देखें, ये बड़ी एक मामूल की बात है। किसी भी एक मुल्क का किसी भी दूसरे मुल्क को डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई मरासला भेजना, कोई खतो खताबत होना, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होना जिसमें वो कहें कि हमें आपकी इस पॉलिसी से इख्तलाफ है या हमें ये पसंद नहीं है या हम आपको इस चीज़ के ऊपर ये वार्न करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 1998 में अमेरिका में बिल क्लिंटन साहब ने उनको खत लिख दिया पाकिस्तान के वजीर आजम को कि अगर एटमी धमाके करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, ये कोई अनहोनी नहीं है जो हो गई। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब को मुशावरत दी गई, जिस तरह से उसको असेस इमरान खान साहब ने मुशावरत के बाद किया कि मेरे दौरे हुकूमत में जबकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, उसकी ये तशरीह है। और जी हुकूमत रही तो बहुत बुरा होगा, हुकूमत चली गई तो फिर सब अच्छा होगा, ये नॉर्मल है। इससे बड़ा तो नहीं है जो वो कहा गया था कि जी अगर एटमी धमाके आप कर देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। आपको वो जॉर्ज बुश साहब ने मुशर्रफ को कहा था यूर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। उसके बाद फिर अमेरिकी सेक्रेटरी ने यह कहा था कि हम आपको स्टोनेज में वापस ले जाएंगे। तो वो सारी चीजें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, पहली दफा तो नहीं है। ये कैसे ठीक है, फिर ये कैसे नॉर्मल है? और मेरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि देखें मेरी बात समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुरुस्त है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इसको हरगिज डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो भी लिखा गया प्राइम मिनिस्टर साहब को या फिर जो भी उनके हाथ में लगा है, उससे ये इंटरप्रिटेशन करना कि ये सारी तहरीक अदम एतमाद जो है उसके पीछे यही एक बैरूनी साजिश है और उस बैरूनी साजिश का प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी के अलावा और किसी को पता ही नहीं लगा बाशमूल हमारे अस्करी क़यादत के, ये गलत असेसमेंट है। और अब ये जो खिताब मौखिर हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपको ये समझ आना चाहिए हम सबको कि क्यों मौखिर हो गया। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप खुद जलसों में कह चुके हैं कि हमने अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया है, अनऑफिशियली तो शेयर हो गया ना। अगर इतना बड़ा कोई खतरा होता रियासत पाकिस्तान को तो क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन ना होता, क्या वो खामोश होते? लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आई, आपने वहां पे भी रॉन्ग असेसमेंट की। अब आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया, अब आप चाहते हैं कि वो ऑफिशियली आपके साथ डिसएग्री करें, और वो ऑफिशियली डिसएग्री करेंगे तो फिर आप किधर स्टैंड करेंगे? फिर आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी कि आपको तो नेशनल सिक्योरिटी की समझ ही नहीं है, आपको कौमी सलामती का पता ही नहीं है, आप उसको जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपकी अस्करी क़यादत उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। तो अस्करी क़यादत को कौमी सलामती का बहुत बेहतर पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की निस्बत, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए। आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौमी सलामती को खतरा है। उनके तो 24 घंटे एक सेकंड इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। वकील भी हैं, जरा एक चीज इसमें और भी ऐड कर दीजिएगा खालिद अजीम साहब, बेहतर आप बता सकते हैं कि ये धमकी है या ये साबिक सफीर की असेसमेंट है
یہ کون سے فورم پہ یہ چیز کلیئر ہوگی، یہ کون سے فورم پہ یہ چیز کلیئر ہوگی کہ بھائی اس میں نواز شریف انوالو تھے؟ اور کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے جو اپنی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے اشارے تو دیے تھے، اور پھر ان کے وزراء بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ خان صاحب نے کہا تھا نا پتہ کرو کس کس سے مل رہا ہے لندن میں نواز شریف، سر وہ کون سا فورم ہوگا ذرا یہ تو بتائیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، میرا خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر لاء کا کیونکہ پریکٹیشنر ہے ساتھ ہی بیرسٹر احتشام صاحب، ان کو زیادہ اس معاملے میں جو ہے وہ ان کے علم میں ہوگا۔ جی کچھ بات عمران کیونکہ وہاں پر تھے، وہ سارے صحافیوں سے گفتگو میں کوئی ایسی بات کی ہے کہ 80% چانسز ہیں کہ حکومت بچ جائے عمران؟ ہاں جی بالکل، عمران خان نے کہا 80% چانسز ہے کہ حکومت میری کہیں نہیں جا رہی، تو بلکہ میں نے کہا آپ کے 80% کا مطلب ہے 2-3%۔ دا ریزن از کہ عمران خان بہت ہی آپٹومسٹ آدمی ہے اور ان کو تو کبھی ہار نظر ہی نہیں آتی، ہارتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی، وہ مقابلہ کریں گے آخری بال تک۔ 23 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا میں 100% یقین سے کہتا ہوں۔ ہاں نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں 80%، لیکن جس وقت یہ طریقے عدم اعتماد والا دن آئے گا، فیصل جاوید بھی یہ کہہ رہے تھے خان صاحب جیت گئے۔ میں میرے خیال میں بتا رہا تھا کہ اتوار والے دن انہوں نے کہا کہ ٹیبل ٹرن ہو جائے گی، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور 100% میرے چانس ہوں گے جیتنے کے اتوار والے دن، اور پھر انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ بندہ اتوار والے دن یہاں آ جائے گا۔ ہم نے پوچھا جی آپ بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں بلا رہے، لوگ خود رابطہ کر رہے ہیں، اور لوگ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بیرونی سازش ہے مجھے نکالنے کے لیے۔ نہیں عمران، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو سچویشن پھر تصادم کی طرف جانے والی سچویشن ہو جائے گی۔ یہ بریکنگ نیوز بھی ہے، یہ تو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں عمران۔ بالکل، اور یہ اگر لوگ آ رہے ہیں یا اس طرح کے پیغامات دے کر بلایا جا رہا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی اور بڑی تصادم والی صورتحال بن جائے گی۔ چودھری نے یہ بات کی تھی کہ 10 لاکھ لوگ یہاں پر ہوں گے اور انہی میں سے گزر کے منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنا پڑے گا، انہی میں سے واپس آنا ہے۔ عامر کیانی نے کہا تھا، عامر کیانی فواد چودھری صاحب نے بھی، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ بالکل، تو پہلے بھی اس قسم کی دھمکی دی جا رہی تھی جو کافی مناسب نہیں تھی۔ انہوں نے کہا پارٹی کی کال نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے عمران جو اب سوال ہے نا، جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ پیغام رسانی ہوئی ہے یا اپنی اسسمنٹ پہنچائی ہے سفیر کی جانب سے، یہ کیا ہوا، یہ کیا تجربہ کیا آپ لوگوں نے، کیا دیکھا، کیا سمجھ آیا آپ کو خان صاحب کی بات سے؟ لیکن مجھے لگتا ہے میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، میں دوبارہ سے آپ کو شروع سے سمجھاتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اور یہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ ڈاکومنٹ موجود ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے پاس، ریاست پاکستان کے پاس۔ اس ڈاکومنٹ کو وہ آئین اور قانون کے مطابق چند اداروں کو اور لوگوں کو چھوڑ کے سب کو نہیں دکھا سکتے، یعنی وہ یہ ڈاکومنٹ اگر ہمیں دکھائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی وہ خلاف ورزی کر دیں گے، ان کے لیے یہ سیریس ایشو ہے۔ انہوں نے ہمارے سے پہلے لیگل ایکسپرٹس کو بھی بلایا تھا، اٹارنی جنرل بھی آئے تھے، باقی لوگ بھی آئے تھے، انہوں نے ان سے مشاورت بھی کیا کہ ہم کتنی چیزیں بتا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں بتا سکتے۔ پھر انہوں نے لیٹر اپنے پاس رکھا جو ہمیں دور سے انہوں نے دکھایا، ہمیں پڑھنے نہیں دیا لیٹر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر ہم کس کو پڑھا سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو پڑھا سکتے ہیں، ہم نے اپنی کابینہ کو پڑھا دیا ہے یہ لیٹر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پارلیمان کے اندر اس کو ان کیمرہ سیشن میں لے جا سکتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس کو دیکھیں گے، اور یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ غلط شاہ محمود قریشی صاحب واپس آ رہے ہیں، کل کے دن میں یہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا اور پارلیمنٹیرین یہ آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصلی لیٹر ہے، یہ اصلی ڈاکومنٹ ہے، یہ کوئی اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا، انہوں نے بندوں کے نام نہیں لیے، اور وہ چیزیں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے وہ انہوں نے سمجھ آ گیا، بالکل سمجھ آ گیا کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اوریجنل ہے۔ میں پوچھ یہ رہی ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ ہے کس کون سا، یہ پیغام پہنچایا گیا ہے یا اپنی اسسمنٹ لکھ کر بھیجی گئی ہے؟ ہاں جی، میں آپ اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک اب انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا، لیکن میں آپ کو کہانی کی طرح تاکہ ہمارے ویور جو ہے سمجھ جائیں، میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں کیا ہوا۔ امریکنز نے پاکستانی آفیشلز کو بلوایا، پاکستانی آفیشلز بیٹھے اور امریکن آفیشلز بیٹھے، ان کے درمیان میں جو کنورسیشن ہوئی اس کا ریکارڈڈ ایک ڈاکومنٹ ہے آفیشیل جو پاکستان کو بھجوایا گیا، اور یہ پاکستانی آفیشلز نے بھجوایا ہے، اور تعداد بھی دونوں طرف سے لوگوں کی ٹھیک تعداد تھی، کوئی ایک آدھا بندہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا تھا، دونوں طرف سے ملٹیپل لوگ تھے۔ اور اس ساری کنورسیشن کے اندر ایک شخص نے یہ بھی کہا وہاں پہ کہ 9 مرتبہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا اسکرپٹ ہے،
जी क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि इस मुलाकात का जो भेजा गया है ये स्क्रिप्ट के तौर पे भेजा गया है, जो मीटिंग में जो बात हुई है। बात सिर्फ ये कि ये कैसे साबित होता है कि ये धमकी है? क्या वजीर आजम साहब को खुद ही लग गया कि ये धमकी है? ये मेन सवाल है ना कि ये धमकी है, चाहे किसी से भी मिले हो वो। मुझे लगता है मैं फिर नहीं समझा पाया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और पहले आपकी तरह खुद समझ ले। मेरा शायद राब्ता भी मुनक़ता हो गया कराची से, प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट भी कर लीजिए। उन्होंने बैठकर जो बात की, वो जो बात अगर मुझे एक दफा बोलने देंगे ना पूरा, तो मुझे लगता है शायद मैं समझा पाऊंगा, लोगों को भी शायद समझ आ जाएगी। पाकिस्तानी और अमेरिकन ऑफिशियल्स बैठे, उन्होंने जितनी बातचीत की वो सारी बात रिकॉर्ड होती है, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, और वो पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। वो सारी बातें रिकॉर्ड हुई और उनका पूरा एक जो डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में भिजवा दिया गया। वो पाकिस्तान की वजारत के पास आया, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया कि दिस इज वेरी सीरियस, और ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आपके मुल्क में आ रही है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो हम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान की गलतियां माफ कर देंगे, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है और इमरान खान बच जाते हैं तो फिर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए आने वाले वक्त में। ये चीजें जबान तब्दील करके हम तक पहुंचाई गई, क्योंकि सेम लैंग्वेज के अंदर बताने में कोई लीगल प्रॉब्लम है, वो बता नहीं सकते। लेकिन इमरान खान का क्लेम ये है कि जो असल लैंग्वेज है इस डॉक्यूमेंट की, वो ज्यादा थ्रेटनिंग भी है और वो ज्यादा एरोगेंट भी है। फिर वहां बैठे हुए शायद बाबर अवान साहब ने क्लेम किया कि 9 मरतबा ये क्लियर कर सकेंगे, ये आपको पता चल सका है इमरान, ये जो मीटिंग जिसमें दोनों तरफ से आप बता रहे हैं ज्यादा लोग थे, ये मीटिंग के मिनट्स हैं, ये पेपर जो दिया गया है। देखिए, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स होते हैं, या कोई सेमिनार है उसके मिनट्स होते हैं। ये जो डिप्लोमेटिक फोरम्स होते हैं जहाँ पे ऑफिशियल्स बैठ के बात करते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ होती हैं। मैं उनको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। और दोनों मुमालिक, इन्होंने हमें ये, मैंने इमरान खान से ये बात पूछी थी, मैंने ये कहा था कल को कोई डिनाई कर देगा, वो कहेगा ये बात वहां पे हुई नहीं। उन्होंने कहा ये डिनाइबल नहीं है। हम इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस देख ले, हम इसलिए कह रहे हैं कि पार्लियामेंट देख ले। हम इसीलिए सबको ये ऑफर कर रहे हैं जिसने देखना है, जो लीगल उसके अंदर आता है दायरे के अंदर, जिसके पास ये कैपेसिटी है आईन और कानून के मुताबिक कि इसको दिखाया जा सकता है, वो आए और आकर लेटर देख ले। ये हम सबको शो नहीं कर सकते, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इसमें अच्छा इमरान, आपने बड़ी डिटेल में हमें 2-3 दफा चीजें बताई हैं और यकीन करें कि वो समझ भी आ रही हैं। लेकिन ये बताइए कि एक तो ये कि देखेंगे तो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन हुई है, तो हम इसे धमकी कैसे कह सकते हैं? फिर आपने कहा, वजीर आजम ने कहा कि इसमें बड़ी इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, चलें वो भी मान लेते हैं, लेकिन कैसे साबित होता है कि इसमें ऑपोजिशन का किरदार है? क्या अमेरिका ऑपोजिशन के साथ मिलकर ये कर रहा है? चूंकि देखें, अमेरिकी ओहदेदार की मुलाकात हुई है एक साबिक सफीर के साथ, तो ये ऑपोजिशन का किरदार कैसे साबित हो गया? कैसे साबित हो गया कि इसमें नवाज शरीफ और अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी? मतलब ये साजिश है कि अदम एतमाद को जो है वो कामयाब नाकाम नहीं होने देना है। ये चीजें कैसे सामने आएंगी? कैसे ये बताएगा? आपने 2-3 चीजें इकट्ठी कर दी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने ये बात वहाँ पूछी है, आप भी होती शायद, आप भी ये बात पूछती, हमने भी ये बात वहाँ पूछी है। इसकी क्लैरिटी हमें इस तरह हुई कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि अपोजिशन ने ये किया, ये उनका एलिगेशन है, लेकिन ये वो साबित नहीं कर सकते कि अपोजिशन ने ये किया या अपोजिशन इसके पीछे है, या वो ये भी साबित नहीं कर सकते कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन ने अमेरिका से मदद ली हुई है या अमेरिका के साथ अपोजिशन मिली हुई है। ये शायद वो साबित नहीं कर सकते। हाँ, वो ये साबित कर सकते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है, अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा हामी है। वो ये साबित कर सकते हैं कि अमेरिका तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना चाहता है। वो ये साबित कर सकते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाबी तो उसका पाकिस्तान को नुकसान देने की धमकी अमेरिका ने पाकिस्तान को दी है। ये बात वो साबित कर सकते हैं। ये साबित नहीं कर सकते कि अपोजिशन ने अमेरिका के कहने के ऊपर ये किया। ये साबित वो नहीं कर सकते कि अमेरिका और अपोजिशन मिले हुए हैं, लेकिन ये साबित कर सकते हैं कि अमेरिका का स्टेक इस तहरीक अदम एतमाद के साथ है। वो अमेरिका का नाम नहीं कर सकते हैं कि इसमें मियां नवाज शरीफ इन्वॉल्व है। इन बातों से मियां वजीर आजम ने ये अंदाजा लगा लिया हमारे वजीर आजम ने कि इसमें ऑपोजिशन मुलविस है अमेरिका के साथ।
یہ تمام وہ گفتگو تھی. اور اسد عمر صاحب کی بات کو لیں, اسد عمر صاحب کی بات کو لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا تو میں نام لے دیتے تھا اور وہ ہے نواز شریف. تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں. ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو صرف یہ بات اپوزیشن بتا سکتی ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے, اور تو پوری دنیا کو یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کی. دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں, اس میں دو چیزیں. ایک اس میں اس کا لیگل پہلو ہے جو قانونی ہے, اور ایک اس کے اندر پولیٹیکل پہلو ہے. پولیٹیکلی تو آپ نواز شریف پہ الزام لگائیں, آپ آصف علی زرداری پہ الزام لگائیں, آپ مولانا فضل الرحمان پہ الزام لگائیں, اب عمران خان صاحب کے ہاتھ اتنا بڑا ثبوت ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لیگل ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے, اس کا نام امریکہ نہیں لیتے عمران خان صاحب, وہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ چل گیا اور ہمارا کنسنسس ہے سارے صحافیوں کا, 10-12 لوگ تھے وہاں پہ, ہم سب کا کنسنسس ہے کہ ایکچولی یہ امریکہ ہی ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کا رجیم چینج کر دیا جائے, اور اس کے لیے اس نے پاکستان کے آفیشلز کو یہ کہا کہ اپنی ریاست کو یہ پیغام دو کہ یہ بندہ اگر رہے گا تو تمہیں نقصان ہوگا اور تم نتائج کے ذمہ دار ہوگے, اور اگر یہ بندہ نہیں رہے گا تو ہم پاکستان کی غلطیاں معاف کر دیں. یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے. اب اس کو عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ان پہ انحصار ہے. اپوزیشن اس کا کیا جواب دیتی ہے, لیکن جو کچھ آپ بتا رہے ہیں نا یہ کتنی سنجیدگی ہے عمران, یہ اس میں دیکھنا پڑے گا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی ہے, عمران خان کے لیے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے سر. اور جو اینکرز کو بتایا گیا ہے, جو ایگزیکٹلی جو اینکرز کو بتایا گیا اس میں تو بڑا ہلکا کر کے بتایا گیا, بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. تو سر یہ کتنا سنگین ہوگا سر. جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس میں اگر اس قسم کا کوئی میسج آتا ہے تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے؟ ہم آئے دن یہ نہیں سنتے ہیں کہ آج ہم نے انڈیا کے سفیر کو یا چارج ڈی افیئر جو ہے وہ اس کو طلب کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ایک ساورن ملک کے. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی کمزور حکمران ہو, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو کمزور حکمران ہے نا, لیکن اتنا مضبوط حکمران ہوتے ہوئے اس نے اتنے بڑی اس چیز کو جو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری اسیسمنٹ ہے اور آپ اپنی حکومت کو بتا دیں, تو وہ بتانے کے لیے جب یہ دے دیا تو کیا اس کے بعد ہمارے سفارتی چینل جو ہیں وہ کہیں اس کے سوتے خشک ہو گئے ہیں کہ ہم اس چیز کو ان تک لا نہیں سکیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں اس قسم کی بات کرنے ہیں. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نیشنل کنسنسس کی ضرورت تھی تو یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے آپ وہ نیشنل کنسنسس حاصل کرتے چلیں, کسی اور سے نہ کریں. وہاں پہ ایک فورم موجود ہے جس کا آج اجلاس بلایا گیا, اس کو بلا کے کہتے کہ یہ کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد اگلا وہ دیکھیں وہ بنایا کیوں گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر کہیں پہ نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہوں تو پھر ہم نے لایا عمل وضع کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا یہی حل ہونا چاہیے تھا. جی آواز بھی تھوڑی کم آ رہی ہے, آواز سوال پوچھا گیا تو اس کا جواب کیا ملا ہے؟ جی میں وہی آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ پوچھتے ہیں کیونکہ وہاں سارے سوال پاکستان کے تمام جرنلسٹ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, تو سوالات تو سارے پوچھے ہیں جتنے ان کے دماغ میں آئے. اور یہ سوال بھی آپ کا بڑا زبردست کوشچن تھا, یہ سوال وہاں پہ پوچھا گیا ہے اور یہ بنتا بھی تھا پوچھنا, اور یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ 2-3 مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ تو پھر اب اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ کی ہیں, ہم ایک لمٹ کراس نہیں کر سکتے. میں یہ بات جانتا ہوں کہ کچھ اثرات ان چیزوں کے آتے ہیں اور میں ایک لمٹ سے آگے نہیں, کچھ چیزوں کو مجھے منع کر رہا ہے پاکستان کا قانون, پاکستان کا سیکرٹ ایکٹ جس کے اندر میں چیزوں کو ریویل نہیں کر سکتا سب کے سامنے. کچھ چیزیں ایسے منع ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا, پاکستان کو مزید مشکلات کے اندر میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رجیم چینج کے پیچھے, کیونکہ میں نے انہوں کو جب کہا نا, میں نے کہا پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیں ایک ڈیموکریٹ کیا کرے گا. جب مجھے پتا چل گیا اس بات کا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے سازش ایک بیرونی ہے, ایک ملک ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو نکالیں اور اگر یہ نہ نکالیں تو پھر اس کے خلاف وہ دھمکی لگائے. تو اگر مجھے نکالا جا رہا ہے اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ مجھے نکالا جا رہا ہے, اور یہ تو میں ایک ڈیموکریٹ ہوں, میں پبلک کے پاس جاؤں گا لیکن اتنا ہی بولوں گا جتنی مجھے قانون اور آئین اجازت دے گا. تو جتنا میرے پاس گنجائش ہے بات کرنے کی, جتنا میرے پاس گنجائش ہے لوگوں کو بتانے کی, میں اپنے لوگوں کو اتنا بتاؤں گا. اب یہاں کئی لوگ ایسے ایک سوال اس سے پھر اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے, بارے صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں ایک سوال پھر اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آئندہ بھی اس قسم کی کوئی تھریٹ ہو اور یہ پبلک کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ان کو مینڈیٹ ملتا ہے اور اس ٹائپ کی کوئی تھریٹ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی تو کنٹینیو کریں گے، آزاد خارجہ پالیسی، اس قسم کا پھر تھریٹ آتا ہے تو پھر وہ ڈیموکریٹ کے طور پہ خاموش ہو جائیں گے کہ جی وہ ملک کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے. یہ تو پھر ایک کنٹینیوس پروسیس ہو جائے گا. میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سوال کا جواب انہوں نے اس میٹنگ میں نہیں دیا، کیونکہ اس میٹنگ میں یہ والا جو آپ کا کوشچن ہے یہ نہیں پوچھا گیا تھا. پچھلی میٹنگ میں یہ بات مجھے خان صاحب نے بتائی تھی. انہوں نے، اب میں نام نہیں لوں گا کس کو، لیکن عمران خان صاحب نے اس بات پر دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ اس کا جواب امریکہ کو دیا جائے. عمران بات کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو آواز نہیں آ رہی. عمران آپ بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جو پہلے میرے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں مجھے بتایا تھا کہ میری یہ شدید خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان اس کا جواب دے، لیکن اس پہ ابھی کنسنسس نہیں ہوا. وہ ذاتی طور پہ اس کا تگڑا جواب دینا چاہتے ہیں. عمران ایک بات بتائیے گا، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے یہ بات کی، لیکن آپ یہ بھی تو پوچھتے، اور یقیناً چونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں صحافی موجود تھے اور انہوں نے یقیناً یہ بات بھی پوچھی ہوگی کہ پھر جو خان صاحب آزاد فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیسی آزاد فورن پالیسی ہے جب آپ کسی ملک کا نام نہیں بتا سکتے، آپ اپنا ریاکشن نوٹ نہیں کروا سکتے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس قسم کا جسے وہ دھمکی کہہ رہے ہیں یا مراسلہ یہ امریکہ کو کوئی دیتا، یہ برطانیہ کو دیتا، ترکی کو دیتا، یہ کینیڈا کو چلا جاتا، یہ بھارت کو چلا جاتا، فیصل جاوید تو بات کیا کریں وہ اسی میڈیا طریقے سے؟ سے خاموش ہو کے فیصل جاوید کی بات سن لیتے ہیں. جو خطاب ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ یہ بازی جیت رہے ہیں، 100% جیت رہے ہیں. ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور انشاءاللہ جلد خوشخبری بھی ملے گی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کامیاب ہو رہے ہیں. جی فیصل بھائی ڈٹ کر کھڑا ہونا ایک اور بات. سر خان صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، حکومت خان صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، کہاں پہ جا رہی ہے؟ اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% انشاءاللہ. عباس شبیر صاحب مجھے بتائیں کیا ووٹنگ ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، ابھی تو ہونی ہے. ابھی تو عشق کے امتحان ابھی باقی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ووٹنگ ہوگی تو اپوزیشن کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کامیاب ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب خود خطاب نہیں کر رہے یا کسی نے ان کو کہا کہ کچھ رک جائے تھوڑی دیر؟ نہیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی مشورہ تو نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں یہ بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوا؟ گورنر صاحب کو بھیج دیا گیا یا صرف وہ دکھایا گیا پریزیڈنٹ صاحب کو؟ نہیں وہ تو معاملات جو بھی ہیں وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ہو جائے گا. آپ نے مشورہ دیا خان صاحب کو کہ استعفیٰ دے کے عوام کے پاس جائیں؟ بالکل ایسا کوئی نہ کوئی مشورہ آیا اور نہ وہ ایسا کر رہے ہیں، اور قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے. قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور بیرونی جو سازش ہے جو ادھر کے لوگوں نے مل کے بیرونی ایک سازش کی ہے اس کو فی الحال ناکام بنانا ہے. سب نے مل کے ناکام بنانا ہے. اور یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹنگ میں آپ دیکھیے گا. خط کے حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بتائیں گے کیا؟ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ڈائریکٹلی مینشن ہے اس خط کے اندر، اس مراسلے کے اندر، کہ اس میں عدم اعتماد کا مینشن ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں، عدم اعتماد سے عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو سارا کچھ معاف ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے خطرناک نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے. تو یہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی پر حملہ ہے، جو ایک مرد برہان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک آزاد خارجہ پالیسی دی ہے. ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. پاکستان جو ہے اپنے انٹرسٹ میں کام کرے گا، یہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے. اور کچھ حلقے ہیں جن کو یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہو گئی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے. جی ان کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں، اتحادی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ چکے ہیں، وہ نمبر اپنے بتا رہے ہیں. اب وہ شفٹ اس طرف کس طرح ہوں گے؟ کون سا ایسا فارمولہ ہے؟ عباس پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا ووٹنگ ہو گئی ہے؟ ابھی تو نہیں ہوئی نا. ووٹنگ ڈے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں گے ووٹنگ ڈے پہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی. بتائیں اوور بھی باقی ہے لیکن سارے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟
یہ آپ دیکھیے گا نا، لگ پتہ جائے گا، آنے والا ہے وقت. کہا ہے کہ پنجاب میں ہم آپ یقین کریں اس میں ایسی چیزیں ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سامنے لے آئیں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں، اور یہ اپوزیشن تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب اس لیے وہ سامنے نہیں لا رہے اس کی تفصیلات، لیکن اگر لے آئے ان کو تو بہت فائدہ ہے، لیکن وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. بھائی یہ بتائیے گا جو عسکری حکام کی ملاقات ہوئی ہے، کیا اسی بیس پہ آپ اتنے مطمئن ہیں کہ جو سارے ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ مجھے اس ملاقات کا نہیں پتا. اچھا، ترین گروپ نے کہا ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کیا جائے گا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات آخر میں کروں گا، قوم کے لیے خوشخبری انشاءاللہ. یہ فتح حق کی فتح ہے، یہ فتح سچ کی فتح ہے، یہ فتح قوم کی فتح ہے، یہ فتح کپتان کی فتح ہے، یہ فتح پاکستان کی فتح. یہ کس کی آخری جملے فیصل جاوید صاحب کس کی ترجمانی کر رہے تھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ فتح تو جو دکھائی دے رہی ہے وہ اپوزیشن کی دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں پر کہہ کے گئے کہ جو فتح ہونے جا رہی ہے یہ حق کی فتح ہے، سچ کی فتح ہے. لیٹس سی کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے پاس تو جو نمبرز ہیں، ساری سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ حکومت لوز کر گئی ہے، لیکن فیصل جاوید اب بھی بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ووٹنگ والے دن دیکھیے گا فتح جو ہوگی وہ یہاں پر ہوگی، خان صاحب کی طرف ہوگی. اچھا ایک چیز اور عمران، میں ذرا آپ کے پاس آتی ہوں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی طرف جاتی ہوں. ابھی مجھے پتہ چلا ہے یہاں پہ پارس ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے بتایا اس خط کے مندرجات کے بارے میں تو بہت سارے اینکرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو بیچارے آبدیدہ ہو گئے، رو پڑے. ایسی باتیں ہوں، امریکہ تک بھی رونے کی آوازیں چلی گئی ہوں، لیکن بات جو ایک سمجھنے کی ہے وہ یہ جو میں پہلے ابھی کر رہی تھی جب فیصل جاوید سے بات ہونے سے پہلے، کہ آزاد فورن پالیسی ہے. آپ نام آپ کو بتانا چاہیے، اگر نہیں بتاتے تو یہ کیسی آزاد فورن پالیسی آپ کی. اور دوسری یہ کہ اب تک یہ بتائیے کہ اس ملک کے خلاف کیا ہم نے کوئی رد عمل دیا ہے. اگر کوئی بھارت امریکہ ہوتا، ان کو کوئی دھمکی دی جاتی تو وہ کیا اسی طرح خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے یا صرف اسی طرح باتیں کر رہے ہوتے، یا اب تک کوئی زبردست قسم کا رد عمل جا چکا ہوتا. ایک بات ابھی عمران خان ہمیں بتا رہے تھے کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اب 1 لاکھ کے قریب، آپ اس کو عمران خان مزید کلیئر کر دیجیے گا کہ 1 لاکھ کے قریب اگر لوگ آتے ہیں تو کیا خان صاحب ان کو کال دیں گے یا پھر وہ خود رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں؟ چونکہ دیکھیں اگر اس وقت 1 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں نا تو پھر اپوزیشن بھی اپنے لوگوں کو کال دے سکتی ہے، اور پھر وہ صورتحال وہی صورتحال ہو سکتی ہے جس کے لیے سپریم کورٹ نے منع کیا تھا اور ان کو ریڈ زون میں جلسے نہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ نہیں کریں گے. تو یہ پھر آپ تصادم کی طرف ایک دفعہ پھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا احتشام، جتنا کچھ ہم نے سنا ہے ابھی، جتنا کچھ عمران نے بتایا، ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ آفیشلز کو بلایا گیا، کچھ وہاں پر آفیشلز نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پیغام پہنچا دیں وہاں پر جا کے. کچھ یہ سمجھ آ رہا ہے کیونکہ اب ساری باتیں ایزمپشنز پر ہو رہی ہیں، سب ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہاں جی شاید یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا. تو یہ پیغام پہنچایا کس کو گیا ہوگا؟ ریاست کی بات کی ہے. میرا خیال ہے اب ایزمپشنز سے پہلے تو شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا لاہور میں اور نئی منیف صاحب. وی آر سو سوری، وی آر سو سوری. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی جو آپ نے خبر دی ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب جب بریف کر رہے تھے اس لیٹر کے حوالے سے مندرجات، تو کچھ اینکرز آپ دیدہ ہو گئے، تو کون لوگ آپ دیدہ ہو گئے؟ اب کنفرمیشن آئی ہے وزراء آپ دیدہ ہو گئے. اچھا وہ اینکرز میں سے تو نہیں کوئی آپ دیدہ ہوا؟ نہیں اینکرز نہیں، وزراء رو پڑے. اچھا ٹھیک ہے. میں کہا کہ واقعی میں کوئی ایسی بات ہوگی شاید اینکرز بھی آپ دیدہ ہو گئے وہاں پہ. اچھا بہرحال اینکرز چونکہ دیدہ بینا رکھتے ہیں اس لیے شاید وہ آپ دیدہ نہ ہوئے ہوں. نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو بھی گئے ہوں. خالد عظیم صاحب، عمران خان صاحب کچھ کمزور دل ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کوئی رو رہا ہو تو اس کے ساتھ مل کے رو پڑتے ہیں، اس لیے عمران سے پوچھ لیں گے نا وہ. اچھا وہ عمران خان صاحب بہتر بتا دیں گے، انہیں پتا ہوگا وہاں پہ کوئی آپ دیدہ ہوا اینکرز میں سے یا نہیں ہوا. اچھا اب دیکھیں یہ سیاست جو ہے نا، اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہیں عوام کے ساتھ. اب فیصل جاوید صاحب ابھی بھی آ کر بول رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر گیم ساری آپ کے خلاف جا چکی ہے. متحدہ اپوزیشن نے ابھی پریس کانفرنس کر دی، اتحادی آپ کو چھوڑ گئے. فروغ نسیم جس کو عمران خان نے اپنا خواب ان کے سپرد کیا تھا کہ یہ عدالتیں ٹھیک کروں گا میں، عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک. سب سے بڑا خواب تھا عمران خان کا، عدالتیں ٹھیک کروں گا، ملک میں انصاف لے کر آؤں گا. جس بندے کے سپرد وہ خواب کیا تھا آج اس نے ریزائن کر دی ہے
اور فیصل جاوید صاحب یہاں پہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو جب آپ کی اس بات پر ہمیں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, پھر ہم کیسے مانیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ملک کے اوپر حملہ ہے یا ملک کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے. دوسری بات جو تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, عمران خان صاحب جب آپ کو بریف کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا وہاں پہ, تو وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب, ہمارے یہ جو صحافی عمران خان ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس لیٹر میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے پاکستان میں. امریکہ تو 1947 سے بہت سارے رجیمز کے حوالے سے چاہتا رہا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے, اور صرف پاکستان میں نہیں باقی دیگر ممالک میں بھی, بیکاز وی ور لیونگ ان اے یونیپولر ورلڈ. امریکہ واحد سپر پاور, اب چین اٹھ رہا ہے اس کے حوالے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے چاہنے کی وجہ سے رجیم چینج ہو رہا ہے؟ یہ جو اسیسمنٹ خان صاحب نے کی ہے نا کہ امریکہ کے چاہنے کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت میرا رجیم چینج ہو رہا ہے, تحریک عدم اعتماد آ چکی, وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, اپوزیشن ساری اس میں مل گئی, ادارے سارے خاموش ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اسیسمنٹ غلط ہے. اور ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں, جیسا کہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے ہمیں تھوڑی دیر پہلے, کہ میں فوج کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا, اور فوج کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا نہیں لیا گیا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں. تو کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اتنا بڑا تھریٹ ہو قومی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کو, تو ہماری فوج جو ہے وہ چپ رہے گی؟ تو یا تو آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی, یا پھر آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے ارادتاً بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا ہے تحریک عدم اعتماد کو فارغ کرانے کے لیے, اور دونوں چیزوں میں نقصان آپ کا ہے. یا تو آپ غلط اسیسمنٹ کر گئے ہیں اور اس غلط اسیسمنٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے تقریر کریں گے, اب آپ تقریر نہیں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ تقریر نہ کریں کیونکہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس طرح کا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ مطلب کہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرنا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ بہت ساری چیزیں پالیٹکس کے حوالے سے, آپ نے کہا وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, آپ نے کہا وہ ضمیر فروش ہے, آپ نے کہا اس نے پیسے لے لیے, لوگوں نے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ کی بائی کی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ حقائق کے مطابق ہی چلتے ہیں. آپ کے ورڈ آف ماؤتھ پہ آپ کا ووٹر تو شاید کر لے گا. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ چل رہے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑا ہے, آپ کا ووٹر سپورٹر کر لے گا, لیکن وہ لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ لوگ آپ کے ورڈ آف ماؤتھ پہ نہیں چلیں گے. ان کی بہت بڑی ایویلویشنز ہیں, اسسمنٹس ہیں, اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے. یہ دیکھیں نا, فیصل جاوید آ کے کہتے ہیں جی ابھی بھی جیت ہو رہی ہے, ابھی بھی حق کی فتح ہو رہی ہے, تو یہ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کون سا فارمولا ہے؟ نہیں منیف صاحب, یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کہاں پر ریلائی کیے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں سوچ رہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, جہاں پر جو فنڈز لینے آ گئے تھے خان صاحب کے پاس, وہ لوگ شاید آ کر وہ سہارا دے دیں گے اور حکومت بچ جائے گی. یہ کس فارمولے کے تحت کہہ رہے ہیں؟ کرن, خان صاحب نے قابل اعتماد صحافیوں کو بلا کے عدم اعتماد کی کہانی ان سے ڈسکس کی ہے. اب وہاں پہ کمزور دل وزراء بھی تھے, وہ رو پڑے, اس طرح کے مناظر بھی آ رہے ہیں. مجھے تو خود بڑا افسردگی ہو رہی ہے کہ وہاں کیا ماحول ہوگا اس وقت جب وزیر اعظم ان کو چپ کروا رہے ہوں گے کہ یار مت رو, اللہ وارث ہے. میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا, بیرسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے معاملہ جو ہے وہ ابھی بیان کر دیا ہے کہ یہ پیغام کس کو دیا گیا کہ ہم پاکستان میں رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں. جن کو پیغام دیا گیا کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں؟ خان صاحب ان سے یہ سوال پوچھ لے نا کہ آپ کو یہ پیغام دیا گیا. خان صاحب نے جب بات کی کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو کیا خان صاحب کچھ اس طرح کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس خط کے بعد نیوٹرل ہوئے؟ بات کو کبھی آپ لے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے میاں نواز شریف ہے, کبھی آپ لے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اپوزیشن ہے. میری سمجھ سے باہر ہے یہ معاملہ, میری سمجھ سے باہر ہے. 177 پہ سکور پہنچ چکا ہے اپوزیشن کا. اور آج بھی ابھی میں فواد چودھری صاحب کی وہ دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان جیت گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اتوار کو ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. فیصل جاوید کہتے ہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں واقعی عدم اعتماد کا ذکر ہے اس خط میں, تو سوال یہاں پہ میرا جو ہے وہ بیرسٹر صاحب سے بھی ہے اور خالد عظیم صاحب سے بھی ہے کہ کیا یہاں پہ عدم اعتماد کا جو پروسیس ہو رہا ہے وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. خالد صاحب نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں. اچھا خالد عظیم صاحب پہلے بات کریں. خالد صاحب سے بیرسٹر صاحب کو پہلے بول لینے دیں.
اچھا میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایمبیسیز کے حوالے سے یہ جس چیز کو پکڑ کے ابھی کہہ رہے ہیں نا پاکستان کی سلامتی پہ پاکستان پر حملہ ہے اور عمران خان کامیاب ہوگا، مت بھولیں کہ ہر ایمبیسی میں یہ صرف عمران خان صاحب تک نہیں اطلاعات پہنچتی ہیں کہ وہاں پہ کیا سازش ہو رہی ہے. ہر ایمبیسی امپورٹنٹ ایمبیسیز میں ڈیفنس اٹیچیز ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب تک شاید بعد میں اطلاعات پہنچتی ہوں اور وہ حلقے جو قومی سلامتی کے ضامن ہے وہ ڈیفنس اٹیچیز کے ذریعے شاید وہاں سے پہلے اطلاعات. اب میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں بول رہا ہوں. تو ہر چیز کو اتنا ڈراماٹائز نہ کیا کریں یا اتنا اوور سمپلیفائی نہ کیا کریں. ڈیفنس اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے، اگر اس طرح کا کوئی مراسلہ آتا کہ جس میں واقعی قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا تو آپ کو متنبع کیا جاتا، آپ کو بتایا جاتا، آپ کو وارن کیا جاتا کہ اس کے اوپر اب یہ اسٹریٹجی ہم نے بنا، نہ کہ آپ پوری قوم کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کو کنونس کر رہے ہیں کہ واقعی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. احتشام یہ جو مراسلے آ رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد بڑی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے ویسے احتشام اس سارے سچویشن کے بعد. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا اس کو ذرا یہ بڑے اہم لوگ آنا جانا شروع ہو گئے ہیں سر ویسے نہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک بات اور جو ہے وہ جو احتشام بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے آپ بڑھائیں. وہ یہ ہے کہ خود جب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عسکری قیادت کو ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھا دیا، ایک طرح سے وہ الزام ادھر بھی شفٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر جو ہمیں اسٹرانگ ریئیکشن دینا چاہیے تھا وہ اگر ہم نے نہیں دیا تو جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے بھی ہمیں نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کا اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ اس کے خلاف دیں. میرا خیال ہے یہ بہت آگے جا رہے ہیں. اور دیکھیں ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں چاہتے ہیں کہ جو عسکری قیادت سے اپنی مرضی کی رائے لیں؟ کیوں چاہتی ہے یہ حکومت؟ جی نہیں، رائے لینے کی بات نہیں ہے، ان کا کہنا ہی ہے کہ ہم نے دکھا دیا. اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، چپ سادھ لی. یہ بہت ملین ڈالر کویسچن ہے. یہ پارس نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ عسکری قیادت پہ اپنی رائے نہیں تھوپ سکتے ہیں. آپ اپنی رائے ان پر تھوپنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی میں یہ طریقے عدم اعتماد بیرونی سازش کا نتیجہ ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں. ہوئی تھی نا، امریکہ کا نام لیا تھا انہوں نے، تو آپ نام لیں سیدھا. لیکن پارس یہ دیکھیں نا کہ ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ اہم شخصیات ہیں جن کی آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں، پی ایم ہاؤس پہنچ رہے ہیں، قوم سے خطاب بھی ہونا تھا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے وزیر اعظم صاحب نے بتانے کی. کرن آپ کمال کرتی ہیں، یہاں پہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے. یہاں پہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے. اس وقت پرائم منسٹر کی کرسی پہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیرونی سازش کے حوالے سے پوری قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں. وزراء رو رہے ہیں، اینکرز وہاں پہ جو ہے جذباتی ہو رہے ہیں. اور آنیاں جانیاں بھی نہ ہو، آنیاں جانیاں تو ہوں گی نا. اچھا ایک اپنا احتشام صاحب اس میں ساتھ یہ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ جس معنی خیز انداز میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جو 27 تاریخ کی تقریر تھی اس میں یہ کہا کہ وہاں نواز شریف اور انہوں نے تو جو نام لیے تھے وہ آپ سب نے سنے ہیں، اس کے ساتھ کون کون مل رہا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. اور یہاں پہ قاتل اور مقتول کو کس نے ملایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو اس قسم کی معنی خیز گفتگو کو لوگ جو ہے وہ جو رنگ پہنانا چاہتے ہیں وہ رنگ دینا چاہتے ہیں وہ رنگ دے دیتے ہیں، جو معنی پہنانا چاہتے ہیں وہ پہنا دیتے ہیں. آپ اپنے لیے پھر ایک اور بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی، اس سے فائدہ صرف یہ ہوا ہے کہ جو سپورٹ بیس ہے نا وہ خان صاحب کا اسٹرانگ ہے. کل کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا حصہ بھی ہونے جا رہا ہے. پہلے میں ان کو بری طریقے سے شکست ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا کتنا بینیفٹ ملتا ہے، کتنا ان کو فائدہ وہاں پہ حاصل ہو سکتا ہے. اچھا احتشام یہ دیکھیے جو کچھ بتایا نا خالد صاحب، پہلے ویسے آپ مجھے بتا دیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں پی ایم ہاؤس میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ بڑی عام شخصیات آ رہی ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہوگا سر؟ دیکھیں جی ملاقاتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویشچن میں اس وقت عباس شبیر صاحب سے بھی میں نے کیا تھا لیکن وہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنی درخواست پہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں یا ان کو بلایا گیا کہ آئیں ضروری معاملات جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو، اس لیے اگلی باتیں جو ہے نا ان کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جب آج 27 تاریخ کو تو انہوں نے ایک بات کی تھی، لیکن کل سے اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے لے کے اب تک اینکرز کو اس کے متن بتانے تک یہ معاملہ جو ہے اس کو بہت ویگرسلی
उछाला जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर उसमें वाकईतन कोई ऐसी चीज़ है जो मुल्क के लिए हार्मफुल है तो मुमकिन है उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन खालिद साहब प्रॉब्लम ये है कि जितनी गुफ्तगू इमरान ने की, जितना कुछ उन्होंने बताया, उससे एहतशाम महसूस ऐसा हो रहा है कि ये जो साजिश हो भी रही थी या जो मंदराजात सामने आ गए वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए थी। तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर देखें ना, किसी की पसंदीदगी और नापसंदीदगी है, अमेरिका की होगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैं इमरान खान का फैन हूं इस बात पे कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला है, और इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में बोला है जी। और नहीं चले, वो एक सवाल हो गया, वो डिबेटेबल है, लेकिन चलें, लेट्स गिव हिम द क्रेडिट। उसके बाद फिर ये इस्लामोफोबिया के हवाले से यूनाइटेड नेशंस की जो अचीवमेंट है, मैं कहता हूं इस बात पे भी मैं इमरान खान का फैन हूं। अमेरिका की भी हो सकता है ये ख्वाहिश हो कि इमरान खान, हमें नहीं चाहिए रजीम चेंज हो, लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश के नतीजे में क्या ये हो रहा है? अगर इमरान खान साहब जो हैं वो देखें एक पेज पर हैं सिविल क़यादत के साथ, और यहाँ पर देखें वो फौज जो है और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और उसकी सलामती के ज़ामिन नहीं है। सॉवरेनिटी एक ब्रॉडर टर्म है, नेशनल सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म है, उसके हवाले से भी उन्होंने देखना है। आप लोगों के पास अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए हैं उस हवाले से वो लेटर उनसे शेयर करने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि आपकी असेसमेंट गलत है। अच्छा, दूसरा, वो जो एक बात इमरान खान साहब कह रहे थे कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं मजीद मुश्किलात में नहीं डालना चाहता अपनी फौज को। भाई आप क्या मतलब क्यों नहीं डालना चाहते? अगर वाकई मुल्क की सलामती को खतरा है तो ये छठी ताकतवर जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है ना, मैं ये चाह रही हूँ इस पर भी बात कर ले हम एहतशाम, सिंध हाउस में, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जी हमारी जीत होने वाली है, हमारी फतह होने वाली है, लेकिन अब जो खबर आ रही है ऑब्वियसली आप लोगों तक भी पहुंच गई होगी, सिंध हाउस में जो ऑपोजिशन कायदीन है उनका इजलास हो रहा है और उसमें जो मुनहरिफ अरकान है वो शामिल है, और उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा नाम जो मुसलसल कह रहे हैं पीटीआई के मुनहरिफ अरकान, ऑब्वियसली वो शामिल है, और जो एक बहुत बड़ा नाम जो आखिर दम तक ट्वीट पे ट्वीट करते रहे कि इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आमिर लियाकत, वो भी इसी इजलास में मौजूद हैं। एहतशाम, उस्मान खान से पहले जरा इसकी डिटेल ले लेती हूँ मैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल करें, ये बड़ी अहम इस वक्त मशावरत जो है सिंध हाउस में जारी है, जिसमें तमाम अपोजिशन कायदीन शरीक हैं, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे वो भी हम देख रहे हैं कि इस इजलास में आकर बैठ गए हैं, जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमें इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो फारूक अल्ताफ जो कि फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उनके कज़न हैं, जेहलम से ही इन्होंने इलेक्शन जीता था, और पीटीआई के ये भी रुकन है, ये भी नाराज हो गए थे, और इनकी 3 से 4 रोज पहले जो है वो शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ था, वो भी आज के इस इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मुनहरिफ अरकान थे वो तमाम चेहरे जो हैं वो इस आज के इजलास में मौजूद हैं, और ये स्ट्रेंथ जो है वो पूरी की जा रही है, अपने तमाम अरकान जो कि गिनती 172 की पूरी करनी है, और उसमें कितने मजीद इजाफा हो सकता है, ये तमाम इसलिए ये महफिल सजाई गई है कि अपना शो ऑफ पावर जो है वो दिखाया जाए और अपने नंबर जो है वो किसी सूरत भी पूरे किए जाएंगे। बिलावल वैसे ही कह चुके हैं भाई 200 इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। ट्रांसमिशन जारी है हमारी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटा सा नहीं, बड़ा सा ब्रेक। ऑफिशियल सीक्रेट है और काबीना यानी कि मतलब हुकूमत के सामने उसको जो है वो पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि खुलेआम जो है ब्लेटेंट किसी मुल्क को जो है वो इस किस्म की जो है वो धमकी पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमने नहीं देखी, और ये जो कुछ हो रहा है उस धमकी के अंदर मल्टीपल टाइम जो है वो नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया गया है, और नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो है वो उसको जोड़ा गया है, जिक्र किया गया है। और ये ऐन उस वक्त खत मसूल होता है 7 मार्च को, जब 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से नो कॉन्फिडेंस जमा करवाई जाती है, तो उस मौका के ऊपर उस खत का मौसूल होना, उस खत में नो कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को जोड़ना और अपोजिशन का यहाँ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाना, इसमें मैं समझता हूँ कि अब किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन रह गई है, ना कोई मुबालगा रह गया है,
اور آج پاکستان کے جو معروف اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے اس کی جسٹ جو کیبنٹ کے منٹس ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اس بیرونی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کے حوالے سے، تو پاکستان کی عوام میں انہوں نے جانا ہے اور پاکستان کی عوام ان سے یہ سوال پوچھے گی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے نہ قومی سالمیت کے اوپر سودے بازی کی، نہ قومی خود مختاری کے اوپر سودے بازی کی، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اور آج وہ لوگ اس رجیم چینج کی نو کانفیڈنس کو لیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر ڈرون حملوں کی اجازت دی، جو اس ملک کے اندر ہمیشہ بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے، جن کی دولت لوٹ مار کر کے جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے. اور نواز شریف جو ہے اس کے اندر ایک کلیدی سٹوج کے طور کے اوپر بیرونی عالمی طاقتوں کا جنہوں نے یہ سازش رچائی ہے ان کے ایک سٹوج کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو وہاں بیٹھ کر جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں گے. وہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس سازش کو بھی ناکام بنائیں گے. اس سازش کی جو کٹ پتلیاں ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، آگے ان کے بچے ہوں، ہمیں کوئی آڑ نہیں ہے ان کی کٹ پتلیوں کے نام لینے کے حوالے سے کہ آج پوری قوم ان کو جان چکی ہے اور پوری قوم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا فلاں اتحادی چلا گیا، فلاں اتحادی چلا گیا. تو بنیادی طور کے اوپر ہم نے آج اتحادیوں کو بھی یہ دعوت دی تھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس دن انہوں نے 27 کے جلسے میں بھی بڑی محتاط گفتگو کی. آج بھی ہم اس ملک کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان کی مفاد کے لیے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کسی کی غلامی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کلیئر ہیں. پوری کابینہ نے آج کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر کی آزاد خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور پوری کابینہ نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا. یہ جذبات میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ پوری کابینہ کے شیئر کر رہا ہوں اور وہ جذبات یہی جذبات جو ہیں پاکستانی قوم کے. جس طرح پی ڈی ایم تو آپ کی مخالف تھی، آپ عالمی سازشوں کا شکار اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی اتحادی بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. آرمی چیف کے وکیل فاروق نسیم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا یہ بھی عالمی سازش کا شکار ہوئے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید یہ معلوم نہیں ہے، انجانے کے اندر وہ حصہ بنے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کو دعوت بھی دی اور ہم ان کو پھر ریچ آؤٹ کریں گے. یہ خارج الامکان نہیں ہے، ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں گے، ہم ان کے تک حقائق رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج شاہ محمود صاحب کی واپسی کے اوپر ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کے بھی اس کے اندر اس چیز کو سامنے لے کر آئیں. جیسے ہی ہمارے وزیر خارجہ پہنچ جائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا. یہ رائے بھی کیبنٹ کے اندر ہی ڈیولپ ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے، ایک منٹ آ رہا ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اب کسی ملک کا نام لیں، اس کے ساتھ جڑی جو ہے وہ سینسٹیوٹیز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی قوم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس سازش میں پاکستان کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں. اس سے پہلے کوئی نو کانفیڈنس کا معاملہ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی ایسی موو نہیں تھی. یہ اچانک جو موو سامنے آئی اور اس موو کے اندر یہ تمام چیزیں جو تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں اس کا ہم نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اس دھمکی امیز خط کے اندر ملٹیپل ٹائم یعنی متعدد بار جو ہے وہ نو کانفیڈنس. طاقتوں کی سازش میں نواز شریف کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، فاروق حبیب کا ایسا کہنا ہے. اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ. آرمی چیف کو فاٹا اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ. یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ. آرمی چیف کو فاٹا اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی.
अहम खबर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा कर रहे हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है और आर्मी चीफ को फाटा अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ फाटा अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों के ऊपर जायज़ा ले रहे हैं। कामों का जायज़ा उन्होंने लिया है और बाकायदा उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। बड़ा अहम दौरा है ये आर्मी चीफ का, जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा ISPR की जानिब से बताया गया है और आर्मी चीफ को फाटा अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का ये दौरा है। आर्मी चीफ को फाटा अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। समा की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर देख सकते हैं। ये अहम विजिट है आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। अभी एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।